प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लॉकडाउन पर कंफ्यूजन बरकरार। ताजर तंजीमों ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है, जबकि हुकूमत ने मजीद 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया है। पंजाब में भी कल से सरकारी दफातर और महकमे खोले जा रहे हैं। बाज़ इलाकों में जुज़वी तौर पर आज से ही दुकानें खुलना शुरू हो गई। सनतों को मरहलावार खोलने के लिए भी गाइडलाइन तैयार कर ली गई है, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के ताजरों ने लॉकडाउन होने के बावजूद कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा एक और मसला ये है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हुकूमत ने इमदाद तकसीम करने के नाम पर कोरोना वायरस के खिलाफ सोशल डिस्टेंस के अपने ही दावे की धज्जियां उड़ा दी है। एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों में 12,000 रुपए की रकूम की जिस तरह तकसीम की जा रही है और जिस तरह लोग हजूम की शक्ल में या भीड़ की शक्ल में जमा होकर रकूम हासिल कर रहे हैं, उसके बाद फिर लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंस के तस्वर की क्या अहमियत बाकी रह जाती है। तिबी माहिरीन ने तो खदशा जाहिर किया है कि लोगों में अगर इसी तरीके से इमदाद दी जाती रही और समाजी फासले ना बनाए गए तो कोरोना वायरस के मजीद मरीज सामने आ जाएंगे और लॉकडाउन की अहमियत जीरो होकर रह जाएगी। तो एक तरफ तो हुकूमत लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर रही है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके, और दूसरी तरफ इमदाद के नाम पर जगह जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। दूसरा सवाल ये है कि वो टाइगर फोर्स के रजाकार कहाँ गए जिनके जरिए लोगों में रकूम की तकसीम की जाना थी, लोग आइडेंटिफाई किए जाने थे। तो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स ना हुई, हवाई मखलूक हो गई जो दिखाई नहीं दे रही। खान साहब ने तो बड़े जोर शोर से टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया था। ये भी कहा गया था कौम को कि लाखों लोगों ने खुद को रजाकाराना तौर पर अवाम की खिदमत के लिए पेश कर दिया है। तो जो पेश किया वो कहाँ गए हैं? ना वो टाइगर फोर्स दिखाई दे रही है, ना अवाम की टाइगर फोर्स के जरिए कोई खिदमत होती नजर आ रही है। तो लगता ही है कि टाइगर फोर्स इस वक्त लोगों की खिदमत शुरू करेगी जब कोरोना का मसला खत्म हो जाएगा या लोग खत्म हो जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए और लोगों को इमदादी सामान की तकसीम और मुस्तहिक अफराद की निशानदही के लिए खान साहब ने टाइगर फोर्स से काम लेने का ऐलान किया था। तो ख्याल ये था कि मुस्तहिकीन को उनके घरों पर इमदाद पहुंचाई जाएगी। रजाकारों के लिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ जमा ना हो, इमदाद घरों तक पहुंच जाए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा जा सके। लेकिन वो डिस्टेंस तो मेंटेन होता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ आज हुकूमत लॉकडाउन में इजाफा कर रही है। तो सवाल ये कि ताजरों और कारोबारी अफराद का या दीगर तबकों का फिर क्या कसूर है? अगर इमदाद के नाम पर भीड़ लगाकर ही कोरोना वायरस फैलाना है तो फिर लोगों को महदूद पैमाने पर कारोबार की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती? अगर लोग कोरोना से मर रहे हैं तो फिर लोग भूख से भी तो मर रहे हैं। शायद इसी ख्याल के तहत कारोबारी तबके ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि उसने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ ताजर भी फैले हुए हैं, बल्कि कल से शायद सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में मार्केटें खुल जाए तो हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत अभी तक कोरोना वायरस के हवाले से या लॉकडाउन के हवाले से कंफ्यूज है और ठोस और वाज़ेह एक्टिविटी देने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से ना लॉकडाउन का फायदा हो रहा है ना सोशल डिस्टेंस का कोई फायदा हो रहा है। बज़ाहिर वज़ीर आज़म लॉकडाउन की मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस हिकमत अमली देने में भी कामयाब नहीं हो रहे। हुकूमत ने तामीराती शोबे को एक्टिव करने का ऐलान किया है। बाबर अवान पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हवाले से बाबर अवान क्या कहते हैं? मौसमी पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाने लगी है। मैं दो उसके कंटूर्स आपके सामने रखता हूं जो उसके लिए उसमें मेरा भी इनपुट है। ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को, ये ऐलान नहीं होगा, ये कानून होगा जिसके नीचे उसको लाया जा रहा है। मैं उसमें दो आपको कंटूर्स आपको बता देता हूं। पहला तो ये है कि इस इंडस्ट्री में जो नए लोग जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स वो चलते रहेंगे। नए लोग जो भी आएंगे 2 साल के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी हम इसको शॉर्ट टर्म बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं और उनसे जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि पैसे आप कहां से। सवाल ये कि जो काम आज हुकूमत करने जा रही है अगर इक़्तिदार संभालने के बाद ही कर लेती तो इस कदर धूल ना उड़ती, मौशत तबाह ना होती, सनतकार और ताजर खौफजदा ना होते। अगर हुकूमत आते ही लोगों को नैब से ना डराती तो ये सब कुछ ना होता।
اب سوال یہ ہے کہ کل تک جو حکومت ہر کسی سے ذرائع آمدن پوچھ رہی تھی اور ذرائع آمدن نہ بتانے والوں کو کرپٹ اور ملک دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہی تھی، آج وہی حکومت ایسا قانون کیوں لا رہی ہے جس کے تحت وہ تعمیراتی شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اراکین اسمبلی یا عوامی نمائندوں پر بھی اس قانون کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟ اگر تو یہ صرف نجی شعبے کے لیے ہے تو پھر کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے، لیکن اگر یہ نجی شعبے کے لیے ہے تو کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ذاتی طور پر تو میں اس کے حق میں ہوں کہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے حکومت کو اسی طرح کے انیشیٹو لینا ضروری ہے، لیکن جب سابقہ حکومت نے جب شاید خان عباسی تھے شاید تو انہوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی تھی، تو اس وقت بھی خان صاحب نے دھمکی دے کر اس اسکیم کو فیل کرانے کی پوری کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانے والوں کے ذرائع آمدن ضرور پوچھیں گے۔ آج خان صاحب خود لوگوں کو ایمنسٹی دے رہے ہیں کہ آئے انویسٹ کریں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اصل مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے آٹا گندم میں مال بنایا اب ان کو ان کا مال حلال کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو ایمنسٹی ویسے پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن مسئلہ ایمنسٹی کا نہیں ہے، مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے۔ لوگ کیسے یقین کریں کہ کل تک جو آپ کہتے تھے، یعنی کل جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایمنسٹی حلال نہیں ہے حرام ہے، اور آج اب کہہ رہے ہیں کہ درست ہے، تو کس بات پہ لوگ یقین کریں؟ تو اصل مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے، لوگوں کے اعتماد کا ہے کہ لوگ یہ اعتماد کیسے کریں کہ جو آپ آج کہہ رہے ہیں کل اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر شہباز گل گفتگو کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ترجمان حکومت کے اہم موضوع میں بات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل۔ کہ یہ آپ نے تو یہ ڈاج کیا عوام کو کہ یہ 2000 روپے جو پینڈنگ تھے جنوری سے بے نظیر بھٹو پروگرام جس کا نام اب احساس پروگرام ہے، اس کے آپ نے لوگوں کو دینے تھے، اس میں آپ نے 1000 ایڈ کر کے وہی 12000 روپے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ٹائیگر فورس پولیٹیکل فورس پہ آپ کا فوکس زیادہ ہے اور آبویسلی مینج نہیں کر پا رہے، اس لیے آج عورتیں کا ہجوم اکٹھا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مزید پھیلتا ہے یہ کورونا۔ کو پتا ہے جب لوگ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ یور ٹیک آن دیٹ، یہ تو بڑی کنفیوژن والی بات کی ہے طلال صاحب نے۔ دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، جو احساس پروگرام ہے وہ عوام کے پیسے سے چلتا ہے، ہماری جیب سے نہیں چلتا جی۔ اسی طرح سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس پروگرام کا نام تھا وہ بھی عوام کے پیسے سے چلتا ہے، کوئی گھر سے پیسے نہیں دیتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ اس پروگرام کا نام وہ رکھ دیا گیا اور اس پروگرام کا نام وہ رکھ دیا گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہماری حکومت میں ہم کسی پروگرام کا نام عمران خان پروگرام نہیں رکھتے، نہ ہم لیٹرینوں پہ تصویریں لگاتے ہیں، نہ ہم پارکوں کے نام اپنے نام پہ رکھتے ہیں، نہ کالجز کے نام اپنے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اگر کسی نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا، اللہ بے نظیر صاحبہ کو جنت میں جگہ دے، لیکن وہ ایک غلط اقدام تھا۔ چلیں عوام کے پیسے اب اس پوائنٹ پہ آ جائیں 2000 والے کسی کا نام تو اپنے گھر سے رکھیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر احساس اس کا عوام کے پیسے کا رکھا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پہلی بات ہم نے نام چینج نہیں کیا، لیکن اگر کریں بھی تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بھائی شہباز بھائی اس پہ تو یہ سوال ہی نہیں تھا، اب ذرا وہ 2000 والی بات بتا دیں کہ آپ وہی پیسے دے رہے ہیں، اس پہ آ جائیں نا۔ 45 لاکھ، جی میں جواب دے رہا ہوں، یہ بھی سوال تھا لیکن اگلا بھی جواب دے رہا ہوں۔ 40 سے 45 لاکھ لوگوں کو صرف جو بسپ کا پروگرام تھا وہ پیسے دے رہا اور 2000 روپے ماہانہ دے رہا تھا صرف۔ ہم نے ایک تو اس کو 3000 روپے ماہانہ کیا اس کرائسس کے زمانے میں ان 40-45 لاکھ لوگوں کے لیے، اس کرائسس کے ٹائم پہ ان کا بھی ماہانہ 1000 زیادہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 70 لاکھ نئے لوگ ایڈ کیے تاکہ وہ 1 کروڑ سے اوپر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 70 لاکھ نئے لوگ ایڈ کیے، 70 لاکھ نئے لوگ ایڈ، پہلے لوگوں کے بھی دیکھیں اس طرح تو یہ لگے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں صرف 40-45 لاکھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ملتا تھا، کیونکہ اس وقت کی حکومت کے مطابق اتنے ہی لوگ غریب تھے اور اتنے ہی لوگوں کو امداد کی حقیقی طور پر ضرورت تھی۔ اب موجودہ دور حکومت میں شاید غریبوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو مزید 70 لاکھ لوگ اس میں شامل ہو گئے، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ شرم کا مقام ہے کہ پاکستان میں سپورٹ فنڈ لینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کے آنے کے بعد حکمران جماعت اس طرح کے اقدامات کرتی اور یہ دعویٰ کرتی کہ سپورٹ فنڈ لینے والوں کی تعداد ہم نے کم کر دی ہے، لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے، غربت سے نکال لیا ہے، لیکن فخر اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مانگنے والوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ تو تبدیلی سرکار بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا نام تبدیل کر سکتی ہے، لیکن پروگرام کو شروع کرنے والوں سے کریڈٹ تو نہیں چھین سکتی۔ غریبوں کا خیال رکھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن غریبوں کی تعداد میں اضافہ کرنا یہ ہرگز قابل فخر بات نہیں ہے۔
حکمران جماعت کا پیپل پارٹی پر یہ الزام تھا, یہ پی ٹی آئی والے الزام لگایا کرتے تھے کہ پیپل پارٹی نے صرف اپنے ووٹر سپورٹر کو ان میں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ بانٹتے ہیں, اب اس میں مزید 70 لاکھ لوگ شامل کر لیے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ حکومت اب اپنے ووٹر سپورٹر کو ترجیح نہیں دے رہی؟ تو بنیادی طور پہ تو یہ وہ فنڈ ہے جس میں لوگوں کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں سے لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا جاتا. اگر آج حکومت اس کا دعویٰ کرتی کہ ہم نے فنڈ لینے والوں کی تعداد کم کر دی ہے اور لوگ خوشحال ہو گئے ہیں, تو ہم بھی ان کی بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ریمارکس کی بڑی گونج ہے اور ابھی تک اس کے اوپر کمنٹ تب سے تجزیے ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی اقدامات صرف وفاق کو نہیں بلکہ سندھ کو دونوں کو کرٹیسائز کیا اور کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی عدلیہ نے, جو کہ بڑی عام تھی. اعتراض احسن اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں سابق وزیر قانون اعتراض سے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کیونکہ دیکھیں کوئی فارمولا تو ہے نہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آج نرم کیا گیا لاک ڈاؤن, سندھ کہتا ہے لاک ڈاؤن کو. سو دیر از نو سیٹ فارمولا جس کے اوپر بات کی جا سکے یا کوئی فیصلہ دیا جا سکے. دیکھو کاشف, ججوں کا احترام کرنا بالکل لازم ہے سب پہ, اس میں شک نہیں, ہم پہ بھی ہے, مجھ پہ بھی ہے. پر میں نے 55 سال وکالت کی ہے اور وکالت کی صرف وکالت ہی نہیں کی, وکالت کے پیشے کی خدمت کی ہے. ان ججوں کی ہم نے عزت کی تو ان کو بحال کرایا پورے ایک فوج کے ساتھ ٹکر لے کے. آرمی چیف تھا پرویز مشرف, ہم نے اس کے ساتھ ٹکر لے کے, ان میں سے تو بہت سے ویسے ہی چلے گئے تھے, اور ہم نے ٹکر لیے رکھی اور ان کو باعزت بحال کرایا. جن کو ہم نے بحال کرایا باعزت طور پہ بحال کرایا. ہماری کوئی نیت پہ شک نہیں کر سکتا, میری پہ میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا شک, یا کرنا کوئی کرنا چاہے تو بے شک کرے اور جس جگہ بلائے جس مقام پہ بلائے میں جانے کو حاضر ہوں. لیکن یہ بات کہنی کہ فیصلے ہر قسم کے فیصلے میں انڈین سپریم کورٹ کیوں نہیں بیچ میں آیا, اس معاملے میں چھلانگ کیوں نہیں ماری؟ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن تو سب سے پہلے انہوں نے شروع کی تھی. پھر آپ ایک کام کرنے والے آدمی کو جو کام کر رہا ہے, جو مصروف ہے, آن دا گراؤنڈ, یا تو آپ آن دا گراؤنڈ اتر آئیں. آپ کمشنروں کی پاور لے لیں اپنے خود. آپ 17 ججز ہیں, 17 ججز آپ جا کے پھیل جائیں ملک میں اور ٹیک اوور کر لیں اور ذمہ داری لیں. پھر آپ کو بارے میں سوال ہو سکے کہ یہ آپ نے دوائی یہاں کیوں نہیں دی, یہ آپ نے گندم یہاں سے وہاں کیوں نہیں بھیجی, یہ مریض آپ نے یہاں سے وہاں کیوں نہیں بھیجے, کوارنٹین آپ نے بہاولپور میں کیوں بنایا, ڈی جی خان میں کیوں بنایا. پھر آپ کو سوال ہونے شروع ہو تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ یہ کیا ہے. سندھ حکومت ہماری اسی طرح مفلوج کر. دیکھیں کل جب سابقہ حکومت کے خلاف یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف عدلیہ بہت ایکٹیو تھی, جسٹس ثاقب نثار حکومت کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑا رہے تھے, کے ایل آئی جیسے ادارے کے سربراہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کی بے عزتی کیا کرتے تھے, تو اس وقت تو زندہ باد کے نعرے لگتے تھے. آج سپریم کورٹ نے ذرا سا سوال کیا پوچھ لیا اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے پوچھ لیا, تو اب ساری توپوں کا رخ ان کی جانب ہے. جب ہم کہتے تھے کہ جمہوری حکومتوں کو کام کرنے دیں, ان کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے, تو برا مانتے تھے. پیپلز پارٹی جوڈیشل وکٹمائزیشن کا شکار رہی, مسلم لیگ نون پر چڑھے رہے. موجودہ حکومت سے تو کبھی کسی نے سوال پوچھا ہی نہیں. جناب جسٹس آصف خسرو صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے معاملہ ہی ختم کر دیا تھا کہ آج کو نوٹس لینا ہی نہیں ہے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اب موجودہ چیف جسٹس صاحب نے پہلی بار آج کو نوٹس لیا, پریکٹیکلی انہوں نے جا کے دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے, اور انہوں نے جن خدشات پر بات کی وہ پوری قوم کے خدشات ہیں. تو محترم اعتزاز احسن صاحب اب انہیں سبق پڑھانے چل پڑے ہیں. اگر تو آپ نے جسٹس افتخار چودھری کو حکومت کے اختیارات میں مداخلت سے روکا ہوتا, جناب ثاقب نثار پر سوال اٹھائے ہوتے, تو پھر آج آپ کا استدلال تسلیم کر لیا جاتا. لیکن میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو سے کام نہیں چلے گا. آگے بڑھتے اور بے نظیر گفتگو کر رہی ہیں رپورٹ کارڈ میں جو حکومت نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے کیے, اس پر دیکھتے ہیں کہ ان کا تبصرہ تجزیہ کیا ہے. واچ بے نظیر.
لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے تھا. اس لیے کیونکہ جیسے صافی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ علاقوں میں تو ایسا لگتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. ہم نے اس پروگرام پہ بھی بات کی ہے لاہور کے بارے میں, لیکن اب آپ نے اجازت دے دی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری بھی کام کر سکتی ہے, آپ نے کہا درزی بھی کام کر سکتے ہیں, الیکٹریشین بھی کام کر سکتے ہیں, پلمبر بھی کر سکتے ہیں, نائی بھی کر سکتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ ایک نائی 6 فٹ کے فاصلے سے پتہ نہیں کیسے کسی کے بال کاٹے گا, کیونکہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں. تو میرے تو خیال سے ہمیں زیادہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے تھا. دیکھیں WHO کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے کل رات کو ایک پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے کہا کہ کون سے ممالک ہیں جو آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی لا سکتے ہیں, ریسٹرکشنز میں کمی لا سکتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک لسٹ دی. اس لسٹ کے کچھ اہم پوائنٹس تھے. ایک تو یہ تھا کہ جن ممالک میں وائرس کی کمی آ رہی ہے, مطلب کیسز میں کمی آ رہی ہے روز کی. دوسرا اس میں تھا کہ جو زیادہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان زیادہ لوگوں کی شناخت کر سکیں جن کو یہ وائرس ہے لیکن سمٹمز نہیں ہے شاید. تیسری چیز انہوں نے کہا تھا کہ ہسپتالوں میں جہاں پہ ڈاکٹرز اور نرسز کام کر رہی ہیں ان میں انفیکشن کم ہونا چاہیے. اب پاکستان میں یہ حالات ہیں ہمارے ابھی کہ روز ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں, روز لاک ڈاؤن کے باوجود ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں. ٹیسٹنگ ہماری 2 سے 3 ہزار ہے دن سے, مشکلوں سے ہم 3 ہزار کرتے ہیں ایک دن میں. ہماری کیپیسٹی ابھی 6 ہزار کی ہے. ہو سکتا ہے مہینے کے آخر تک ہم 20 ہزار تک چلے جائیں. ابھی ہم اتنی ٹیسٹنگ ہی نہیں کر رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل نمبر کیا ہے. تانیہ صاحبہ جو وزیر اعظم کی ہیڈ ہے ڈیجیٹل پاکستان کی, ان کی آج کی ٹویٹ دیکھ لیں. وہ کہتی ہیں کہ ہر 2 ہفتے بعد پاکستان میں کیسز ڈبل ہوتے ہیں. تو یا تو ہم ان کی بات مان لیں یا وزیر اعظم کی بات مان لیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایک بڑے سینئر صحافی ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے 1-2 دن پہلے بھی اور آج بھی ٹویٹ کر رہے تھے اور وہ شکریہ کر رہے تھے وزیر اعظم کا, اور وہ کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن میں نرمی آنی چاہیے, ریسٹرکشنز کی بھی کمی ہونی چاہیے. اور میں اس لیے ان کی بات کر رہی ہوں کیونکہ وہ بڑی بڑی اندر کی خبریں دیتے ہیں, شاید ان کے پاس کوئی اچھی رسائی ہے وزیر اعظم تک. وہ مثال دے رہے تھے کچھ ایسے ممالک کی جہاں پہ لاک ڈاؤن میں کمی آ رہی ہے, لفٹ ہو رہا ہے لاک ڈاؤن. جن ملکوں کی انہوں نے مثال دی, سارے ملک آپ دیکھ لیں, اسپین, ناروے, اٹلی, وہاں پہ 10 سے 20 ہزار ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک دن میں. اور وہ پیک کراس کر چکے ہیں, وہ ممالک اپنا پیک کراس کر چکے ہیں. اور اسپین میں لاک ڈاؤن اتنا سخت ہے بالکل, اور وزی وہاں پہ بینڈ آ رہا ہے ان کے میں. اسپین میں اتنا سخت لاک ڈاؤن تھا کہ وہ وہاں پہ فائن کر دیتے تھے اگر آپ کو سڑک پہ نظر آئے. تو ابھی ہمیں پتہ نہیں, نہ ہم اتنی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, تو ابھی ہم لاک ڈاؤن میں نرمی لا رہے ہیں. میں تو کہوں گی اٹس سوسائڈ. ٹھیک ہے آپ دیکھیں, لاک ڈاؤن میں نرمی کا ایک مطلب تو یہ کہ حکومت نے کم از کم یہ تو مان لیا ہے کہ وہ نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, نہ علاج کر سکتے ہیں, نہ لوگوں کو گھروں میں بند رکھ کر انہیں ضروریات زندگی فراہم کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے تو کل یہ فرما دیا تھا کہ مرنے والوں کی تعداد ان کی توقع سے کئی کم ہے. ان کے خیال میں جس اوسط سے لوگ مر رہے ہیں اس لحاظ سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 190 ہونی چاہیے تھی. تو جب وزیر اعظم کی توقعات لوگوں کی اموات کے حوالے سے پوری نہیں ہو رہی, لوگوں کو گھروں میں آپ زیادہ دیر بند رکھ نہیں سکتے, تو پھر لاک ڈاؤن رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرا گمان تو یہ بھی ہے کہ حکومت نے شاید کہیں نہ کہیں یہ بات بھی مان لی ہے کہ ہمارے لوگوں نے بچپن میں, پنجابی میں کہتے ہیں نا, پمیری والے ٹیکے لگوائے, وہ جو بازو پہ ٹیکے لگتے تھے, وہ ٹیکے لگوا لیے ہیں. اس کی وجہ سے وائرس کا دباؤ ہم پر نہیں چل رہا. یا ہمیں مچھر نے اتنا کاٹ لیا ہے کہ مچھر بھی ہمیں کاٹ کاٹ کر ہجڑا ہو چکا ہے, تو ہم وائرس پروف ہیں. یہ مان لیا گیا کہ لوگ وائرس پروف ہیں. چھوٹی موٹی بیماریاں ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی. اب جن کے معدے گندے پانی, ملاوٹ شدہ اشیاء اور وہ ملاوٹ والا دودھ پی پی کر یہ سب کچھ ہضم کرنے کے, یعنی لکڑ پتھر ہضم کرنے کے عادی ہوں, تو ان کے لیے وائرس کیا چیز ہے؟ ہاں, وائرس ان پر اثر کر رہا ہے جو ان جملہ سہولیات سے محروم ہیں, جو ذرا نازک اندام ہے, یا جنہوں نے بچپن میں وہ گول والے ٹکے نہیں لگائے. جب ذہنی طور پر ہم یہ مان ہی نہیں رہے کہ وائرس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو نہ حکومت سمجھ رہی کہ کچھ ہو جائے گا لوگوں کو, نہ لوگ سمجھ رہے کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا, تو پھر لاک ڈاؤن کیا کر لے گا؟ ڈاکٹر حسن عسکری گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینک میں, پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ہی اکانومی کے اوپر اکثر ان کے آپ تبصرے تجزیے دیکھتے ہیں. وزیر اعظم نے عالمی مالی اداروں سے قرض ری شیڈول کرانے کی جو اپیل کی ہے اس کے حوالے سے وہ تجزیہ دے رہے ہیں. واچ حسن عسکری.
اچھا ریسیشن کے ادوار میں ویسے مالیاتی اداروں کا رویہ پروفیسر صاحب کیسا رہا، اور اگر پاکستان انکار کر دیتا ہے ریسٹرکچرنگ؟ دیکھیں انکار کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اقتصادی مسئلہ ہے، یعنی اندرونی طور پہ اقتصادی دباؤ اور لونز کی پیمنٹ کا مسئلہ، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے اور ڈیولپنگ کنٹری بھی اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ باقی ممالک سے مل کے بات چیت کر کے آواز کو اٹھایا جائے. ایک انڈیویجول کنٹری کی آواز شاید اتنی مؤثر نہ ہو جتنے ایک کولیکٹیو فورم پہ آپ، مثلا یہ ایک مختلف قسم کے جو ڈیولپنگ کنٹریز کے فورم ہے وہاں سے یہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، یا یہ ہے کہ آپ ان سے بات چیت کر کے پھر ایشو کو اٹھائیں. اور مثال کے طور پہ پاکستان کے لیے پاکستان وہ آپ کا وہ ہے تھرڈ ورلڈ کا ایک فورم آپ کا ہے، نان الائنڈ موومنٹ ہے آپ کے پاس، یو این ہے جس میں آپ یہ ایشو ریز کر سکتے ہیں. کیونکہ صرف پاکستان نے ریز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان سے کئی ملکوں سے گفتگو کر کے پھر کولیکٹیولی اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کے امکانات آپ کے بڑھ جاتے ہیں. دوسری بات جو آپ کو واضح طور پہ کہنی ہے، ہم یہ ڈیفالٹ کی ہم بات نہیں کر رہے، یہاں پہ ری شیڈولنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. صرف آپ ان سے یہ کہیں گے کہ 2020 کے اندر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنی جو قسط بنتی ہے اس دفعہ اوریجنل پیمنٹ کی اور سود کی، وہ قسط اس سال نہیں دے سکتے، ہم اس کے بعد ری پیمنٹ کا سلسلہ شروع کریں گے. تو یہ ڈیفالٹ کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ لانگ ٹرم ہے، یہ جو بحران آ رہا ہے، آپ ایک سال کا وعدہ تو نہیں کر سکتے. آپ بیاض صاحب زمبابوے یا ارجنٹینا کی مثال دیتے ہیں، پاکستان اس کے مقابلے میں دیکھیں اس میں اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ آپ ایک سال کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ لمبی کمٹمنٹ کوئی آپ کو نہیں دے سکتا، ایک سال کے بعد ساری سچویشن ریویو ہوگی. اور اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اکیلے اگر بات کریں گے اتنی لفٹ نہیں ملے گی آپ کو، اگر آپ مل کے بات کریں گے تو پھر اس کے امکانات ہیں. دیکھیں میرے نزدیک قرضے ری شیڈول کرانے یا سود کی ادائیگی مؤخر کرنے کی اپیل ماں سوائے اتمام حجت یا کریڈٹ لینے کے سوا کچھ نہیں. ترقی پذیر ممالک میں بہت سے ممالک کی حالت ہم سے بری ہے، وہ تو اس طرح کا رونا نہیں رو رہے جس طرح ہم نے شروع کر رکھا ہے. ہاں صاحب کو ویسے بھی کسی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت نہیں. تو پوری دنیا کی اکانومی بحران کا شکار ہے، عالمی مالیاتی ادارے ریلیف دے رہے ہیں، اور عالمی مالیاتی اداروں سمیت پوری دنیا کو علم میں ہے کہ اس صورتحال میں جن ممالک نے قرضہ لیا ہے نہ وہ قسطیں دے سکتے ہیں، نہ سود کی رقم ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی عالمی مالیاتی ادارے اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے. تو قرضوں کا ری شیڈول ہونا ان حالات میں بالکل فطری ہے. عالمی منڈی کے ساتھ گزاری کا شکار ہے، لوگوں کو بیل آؤٹ پیکج چاہیے، بڑے بڑے ملکوں کی معیشت بیٹھ چکی ہے. تو تیسری دنیا کے لوگوں کا جو حال ہو سکتا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. تو خان صاحب نے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پتہ تو ہے کہ سب کچھ ہونا ہے، ایک ویڈیو پیغام اکیلے جاری کر دیا، کیونکہ قرضے تو ہر صورت ری شیڈول ہونا ہی ہے، کوئی ملک ادائیگی کے قابل ہے ہی نہیں اور نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے. یہ بات عالمی ادارے خود بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہیں ریلیف دینا پڑے گا. تو کل جب عالمی ادارے قرضے ری شیڈول کر دیں گے، سود کی ادائیگی معاف کرے نہ کرے لیکن مؤخر ہو جائے گی، تو میرا گمان یہ ہے کہ ہم اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں خان صاحب دنیا کے واحد لیڈر ہیں جن کے کہنے پر قرضے ری شیڈول ہو رہے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج سندھ کے وزیر اعلیٰ نے وفاق کے حوالے سے پریس کانفرنس کی، کچھ گلے شکوے کیے، کچھ مطالبات تجاویز دی، ان کا بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اکانومی کی بات ہو رہی ہے اور مختلف ماہرین حکومت کے لوگ بھی اور وہ لوگ جو حکومت میں نہیں ہیں لیکن حکومتوں کا حصہ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی اکانومی میں اپنا انپٹ دے رہے ہیں اور مختلف پریڈکشنز اور رائے دے رہے ہیں. حفیظ پاشا صاحب بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی کل اس سے بات کی کہ جب پاکستان اسٹیٹ بینک نے اس کا شرح سود کم کیا تو جو پریڈکشن ہے ان کی کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے بات کریں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. غربت میں کتنا اضافہ ہوگا، آپ اس 1.5% کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیا وہ آپ کی توقعات کے مطابق ہی ہے؟ ہمیں اس بات کا وہ احساس کافی عرصے سے تھا کہ ایکسپورٹ گریں گے، انویسٹمنٹ گریں گی اور لوگوں کی اپنی سپینڈنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی، اس لیے کہ آمدنی میں اضافہ نہیں ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کوارٹر میں آپ کی جو شرح نمو ہے وہ منفی چلی جائے گی
اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ 9 سے 13% اس کوارٹر میں پیداوار میں کمی آ سکتی ہے. جو IMF نے فگر ریلیز کیا ہے اس کے تحت وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کوارٹر تقریباً 10% کمی آ سکتی ہے. اچھا، اگر 10% بھی اگر ہم لے لیتے ہیں اور کمی اس آتی ہے ایکسپورٹس میں، پروڈکشن میں، تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے. اندازہ یہ ہے ہمارا کہ خدا نہ خواستہ 50 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے. دوسری طرف غربت میں بھی بہت بڑا اضافے کا خطرہ ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ کچھ عرصے رہا، 3 سے 6 مہینے شرح نمو میں کمی آنے کی، تو اس کے نتیجے میں جو غربت میں کے نیچے جو لوگ چلے جائیں گے ان کا نمبر جو ہے وہ تقریباً 1,50,00,000 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بہت افسوسناک حالات ہیں. یہ ساری دنیا میں حالات خراب ہو رہے ہیں، اور چونکہ ہم ایک ایسی اکانومی تھی جو خود پہلے ہی کچھ مشکلات میں تھی، تو خطرہ یہ کہ ہم پر جو اثر نیگیٹو پڑے گا وہ بنسبت دوسرے ملکوں سے کچھ زیادہ ہی پڑے گا. مگر فارغ صاحب یہ بتائے گا کہ اب دیکھیں، اس بات کا خدشہ تو موجود ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اگر لمبے عرصے چلی یا ختم ہو گئی تو اس کے اثرات دنیا پر کئی مہینے یا کئی سال رہیں گے. دنیا وہ نہیں ہوگی جو کرونا وائرس سے پہلے تھی. امداد اور ریلیف ملنے کے باوجود اگر ملکوں کے اندر کاروباری ماحول نہ بن سکے، ایکسپورٹ میں اضافہ نہ ہوا، دنیا کی مارکیٹیں ایک دوسرے کے لیے اس طرح نہ کھل سکی جس طرح پہلے تھی، تو پھر تو معیشت کا بہتر ہونا بڑا ہی مشکل ہے، چاہے آپ کو کتنا ریلیف، کتنا ہی آپ کو پیکج کیوں نہ مل رہا ہو. اب وبا کی وجہ سے جو چائنیز پروڈکٹس ہیں، چائنا جن ملکوں کو اپنا مال بیچتا ہے یا بھیجتا ہے، ان پروڈکٹس پر اب اس دنیا کے اندر انحصار کم ہو جائے گا، کیونکہ چائنا کے اندر سب سے پہلے کرونا وائرس کی وبا پھوٹی ہے. تو اب چائنا جو پروڈکٹ بھیجے گا تو لوگوں کو خدشہ رہے گا کہ کہیں وہاں سے پھر وائرس تو نہیں آ رہا. تو چائنا کے حوالے سے ایک عدم اعتماد کا عنصر ضرور پیدا ہوا ہے. یورپ ویسے پورا متاثر ہوا ہے. اب یہ مارکیٹیں ہیں کہ کیا چائنا کا مال یورپ میں ایکسیپٹ ہوگا، امریکہ میں ایکسیپٹ ہوگا، کیونکہ چائنا پوری دنیا کے اندر کاروبار کر رہا تھا. تو جو ممالک چائنا کی جگہ لے سکتے ہیں، اور خاص کر ہمارے ریجن میں، ان میں بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا ہی شامل ہیں. بنگلہ دیش اور بھارت کی انڈسٹری ایکٹیو ہے، وہاں پہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ ہے، ان کی ایکسپورٹ پہلے ہی اچھے لیول پہ چل رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایکسپورٹ ہو ہی نہیں رہی، تو ہمارے یہاں ماحول بننے میں وقت لگ سکتا ہے. ہم تیسرے چوتھے نمبر پر صحیح، لیکن اس لائن میں، اس کیو میں ضرور کھڑے ہیں کہ جہاں اگر تھوڑی سی محنت کریں تو کنویں میں، کھائی میں گرنے سے بچ سکتے ہیں. اور اقتصادی ماہرین کے ان خدشات کو جو حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ 1.5 کروڑ تک جا سکتی ہے، اور جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس لیول، اور مائنس بھی تھوڑا نہیں، کوئی مطلب بہت لیول نیچے گر سکتا ہے، تو اس سے بچ سکتے ہیں. اور دیکھتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا گفتگو کر رہے ہیں کامران خان کے ساتھ معیشت کے حوالے سے، اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 200 بیسس پوائنٹ کی کمی کی، اس پر بھی بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کا پاکستانی معیشت کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں. واچ دس. پہلی بار ایسا لگا کہ روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر جو ہے بڑی تیزی سے کھو رہا ہے. وہ تشویش کتنی تھی سینٹرل بینک میں، اور اب موجودہ صورتحال کے اندر آپ کو اس حوالے سے موونگ فارورڈ کیا کیفیت لگتی ہے ہماری جو ایکسچینج ریٹ کی ہے؟ دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کامران. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمارا ملک دنیا میں اکلوتا نہیں ہے جس کے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آیا ہے. اگر آپ اور ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں، مثلا میکسیکو، اس میں ایکسچینج ریٹ تقریباً 20% گرا ہے. اگر آپ برازیل کو دیکھیں تقریباً 18% گرا ہے. ٹرکی کو دیکھیں تقریباً 11% گرا ہے. تو اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ 7% گرا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے، ساری ایمرجنگ مارکیٹس کے ساتھ آج کل پریشر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل انسرٹنٹی کا زمانہ ہے. لوگوں کو فکر ہے، لوگوں کو پریشانی ہے. لوگوں کو نہ صرف اپنی صحت کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے، اپنے روزگار کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے، اپنی معیشت کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے. تو ایسے حالات میں ایکسچینج ریٹ کی والیٹیلٹی ہونا یہ کوئی اتنی ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے ہمارے ریزروز کی جو حالت ہے
وہ بہتر اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ IMF سے ابھی ہمیں 1.4 بلین کی ڈسبرسمنٹ ملے گی. اس کے علاوہ ADB اور ورلڈ بینک سے بھی ہمیں ہنڈریڈز آف ملینز ڈالرز کی ڈسبرسمنٹ ملے گی. اس کے علاوہ یہ جو کل G20 نے ڈیٹ ریلیف کا انیشیٹو اناؤنس کیا ہے اس سے ہمیں بھی ریلیف ملے گی. تو اگر ہم آگے اپنے ریزروز کی حالت دیکھیں تو ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ان ریزروز کی جو حالت ہے وہ ٹھیک رہے گی. اور جیسے جیسے مارکیٹ یہ دیکھتی جائے گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تو مارکیٹ میں بھی آہستہ آہستہ ہمیں امید ہے کہ کانفیڈنس آئے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں کامران صاحب, آج سے 1 سال پہلے ہمارے جو ریزرو تھے وہ 7 بلین تھے اور آج کا جو لیٹسٹ پبلشڈ فگر ہے وہ ابھی بھی 11 بلین ہے. تو 4 بلین زیادہ ہے کمپیئر ٹو 1 ایئر اگو. دیکھیے, گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے زر معاملہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے, یا بیرون ملک سے پاکستان میں بہت سرمایہ آ رہا ہے, پاکستان بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کے پیسہ آ رہا ہے. تو میرے معلومات کے مطابق یہ درست نہیں ہے. انہیں زر معاملہ کے ذخائر کا بریک ڈاؤن دینا چاہیے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے زر معاملہ کے ذخائر صرف 11 ارب ڈالر ہیں جو کہ سال پہلے 7 بلین ڈالر تھے, تو 11 ارب ڈالر کیسے ہوئے, اس کا ایک بریک ڈاؤن بنتا ہے. تو یہ کہنا کہ معیشت میں بہتری کی وجہ سے زر معاملہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں, مجھے اس پر تھوڑا ڈاؤٹ ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق, جو کہ سارے اخبارات میں, ٹیلی ویژن میں یہ رپورٹ ہے کہ زر معاملہ کے ذخائر میں اضافے کی وجہ ہمارے دوست ممالک کی طرف سے ہمارے بینکوں میں 10 ارب ڈالر تقریباً امانت کے طور پر رکھنا ہے. سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر آیا تھا, UAE سے 3 ارب ڈالر آیا تھا, اور باقی ملائیشیا سے 2 ارب ڈالر یا 2 ارب ڈالر کسی اور ملک سے ہے. تو یہ 10 ارب ڈالر رقم بنتی ہے. آگے پیچھے ہو سکتی ہے رقم, ملک آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, شاید ملائیشیا ہے, کوئی اور ملک ہے, یا ترکی ہے, لیکن یہ رقم تقریباً 10 ارب ڈالر بنتی ہے. تو یہ رقم پاکستانی بینکوں میں جمع کرائی گئی تاکہ زر معاملہ کے ظاہر اس لیول تک چلے جائیں کہ دنیا ہم سے لین دین سے نہ گھبرائے. ہمیں IMF سے قرض لینا تھا تو ہمیں ایک سرٹن لیول چاہیے تھا کہ ہمارے ریمیٹنس اس لیول پر ہو تو IMF ہمیں کچھ پیسے دے سکتا ہے. تو اسی وجہ سے امانتاً وہ پیسے سعودی عرب, UAE اور دیگر ملکوں نے رکھوائے جو تقریباً 10 ارب ڈالر بنتے ہیں. تو آج اگر 11 ارب ڈالر ہمارے بینکوں میں ہیں تو 1 ارب ڈالر ہی اضافی بچتا ہے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ زر معاملہ کے ذخائر کو مصنوعی طریقے سے اس لیول پر رکھا گیا ہے. تو یہ کریڈٹ لینا کہ جی 1 سال میں ہم 7 سے 11 میں پہنچ گئے, تو کریڈٹ لینے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. کوئی حکومتی پالیسی کے باعث ایسا ہوا تو ایسا تو بالکل نہیں ہے. اب یہ چونکہ ریکوائرمنٹ تھی تو لیول اپ کیا گیا. یہی الزام سابقہ حکومتوں پر لگایا جاتا تھا کہ وہ مصنوعی طریقے سے روپے کو روکے ہوئے ہیں, زر معاملہ کے ذخائر کو بلند رکھے ہوئے ہیں. سٹاک مارکیٹ کے اندر حکومت پیسہ ڈالر پھینکتی ہے تو سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. تو وہی فارمولے موجودہ حکومت بھی چلا رہی ہے. تو جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر ملکوں میں ایکسچینج ریٹ گر رہا ہے تو ہمارے ملکوں میں گر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں, ان کے حالات الگ ہیں, ہمارے حالات الگ ہیں, اور یہ دلیل بالکل درست نہیں ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کا ایکسچینج ریٹ گر رہا ہے تو ہمارا بھی گرنا چاہیے. اس طرح تو دوسرے ملکوں کا بڑھ رہا ہے تو ہمارا بھی بڑھنا چاہیے. تو یہ لاجک اور دلیل میرے نزدیک بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہے, خاص کر ریمیٹنس کے حوالے سے. اور پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہے کرونا وائرس کو لے کے. لاک ڈاؤن کے معاملہ پہ کبھی وفاق کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کبھی سندھ میں پریس کانفرنس ہوتی ہے, آپس میں بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے. وجہ کیا ہے, اس کو بتا رہی ہیں ناز بلوچ آف دی ریکارڈ میں. دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے اس حوالے سے. مرکز اور صوبے کے درمیان یہ اس کرائسس میں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں آج جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آ کر فوراً جیسے ہی چیف منسٹر سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی انفارمیٹو انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور چیف منسٹر سندھ نے پرائم منسٹر کی باتوں کو اپریشیٹ بھی کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کلیکٹیو وزڈم کا وقت ہے, ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. کوئی تنقید مراد علی شاہ نے کسی کے اوپر نہیں کی, نہ وفاق پہ تنقید کی, بلکہ انہوں نے کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ بتایا کہ دیز آر دا تھنگس جو ڈویبل ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, اور کس کس طرح سے ہم سندھ میں کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں دوسرے صوبے بھی اسی حکمت عملی کے اوپر فالو کریں.
دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں، ڈیفیکلٹ ٹائمز میں، ڈیفیکلٹ ایکسٹرا آرڈینری وقت میں آپ کو ایکسٹرا آرڈینری میجرز لینے پڑتے ہیں. یہ ہم کوئی شغلیہ جو ہے لاک ڈاؤن کی بات نہیں کر رہے. ہمیں اندازہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن نہ ہوا تو خدا نخواستہ اس پینڈیمک سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ نقصان جانی نقصان ہوگا. تو معیشت تو چلتی رہے گی، لیکن انسانی جان بچانا ہماری اولین ترجیح ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کی جن کو اس کی سیویریٹی کا اندازہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج انفارمیشن منسٹر کا فوراً آ کر جو ہے وہ بیان بازی کرنا اور سندھ کے اوپر تنقید کر دینا اور سندھ کی عوام کو کہہ دینا، مجھے بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی بھوکی ننگی عوام ہے، تو یہ الفاظ درست نہیں ہے. اور یہ سیاست میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، سیاست کریں گے لیکن اس کا ایک الگ وقت ہے. لیکن جب آپ سیاست کریں گے ناز بلوچ صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں، اگر اجازت دیں، دیکھیں مرکز میں حکومت الگ ہو اور صوبے میں حکومت الگ ہو تو فطری طور پہ دونوں میں کھینچا تانی رہتی ہے. یہ ایک ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی ہے، یہ بہت سے ملکوں میں بھی ہوتا ہے. اگر سیاسی جماعتیں الگ الگ صوبوں میں الگ الگ حکومتیں کر رہی ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے، اور المیہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ کرونا وائرس سے لوگ مر رہے ہیں اور وفاق حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت سے مقابلے بازی کر رہی ہے. وزراء اور ترجمانوں کی فوج سندھ حکومت پر باقاعدہ چڑھی ہوئی لگتی ہے. یعنی سندھ میں اگر کوئی ایک دو بندہ بولتا ہے تو ادھر سے فیڈرل گورنمنٹ، ادھر سے سندھ میں اراکین اسمبلی ایک دم سندھ حکومت پر چڑھ جاتے ہیں. تو حکمران جماعت کے لوگوں نے سندھ میں بھی شور مچایا ہوا ہے کہ سندھ صرف پیپل پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہمیں بھی سیٹیں ملی ہیں. یعنی جن کو کراچی میں صرف چند سیٹیں ملی ہیں وہ پورے سندھ کے سٹیک ہولڈر بنے ہوئے ہیں اور سندھ حکومت کا انہوں نے جینا محال کیا ہوا ہے. اور جن کو سندھ کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے وہ بیک فٹ پہ گئے ہوئے ہیں، ان پر تنقید ہو رہی ہے. اب اگر الٹ دیکھیں یہاں پہ تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جس کی سب سے زیادہ جماعت سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نون ہے، جس نے پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. وہ اگر کچھ کہتے ہیں تو یہاں وفاق انہیں ڈرامے باز اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کے کارنر کر دیتا ہے. ان کو سٹیک ہولڈر مانتا ہی نہیں ہے، خود کراچی میں سٹیک ہولڈر بنے ہوئے ہیں. تو لاک ڈاؤن اور کورونا کے مسئلے پر مجھے یوں لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں سیاست کر رہی ہیں، بلکہ سبھی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں سیاست سے باز رہ نہیں سکتی. وفاق بھی سیاست کر رہا ہے، سندھ حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور سب سے زیادہ کام خراب جو کیا وزراء ترجمانوں نے کیا ہوا ہے. اب بظاہر پرائم منسٹر کا رویہ بڑا معقول لگتا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی معقول طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کے جان باز دیکھتے ہیں تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ادھر سے بھی فائرنگ، ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے. اب سندھ حکومت یہ تو کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے وزیروں کو قابو کر لیا کہ وہ جواب نہیں دیں گے، لیکن وفاق کی طرف سے اب بھی گولہ باری جاری ہے. تو میرا خیال ہے وفاق کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا اچھا قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ بھی بیان بازی کم از کم بند کر دیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو بھی پالیسی دی ہے تمام صوبے اسی پہ عمل کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. تو ہم اختلاف رائے سے فخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.